The voice of National Audio Library for the Blind पेश खिदमत है सस्पेंस से भरपूर उर्दू ऑडियो नावल काला जादू। तहरीर M.A. राहत। आवाज़ अनायजा मुस्तफ़ा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड। खान साहिब दिन भर मसरूफ़ रहे थे। मुझे हकीम साहिब की दी हुई दवाएं खानी पड़ी थीं। रात को खान साहिब वापस आकर बोले, कल रवानगी है मसूद मियाँ। कल? हाँ, कुछ काम थे जिनकी वजह से परसों का इरादा किया था, वो आज ही हो गए, इसलिए अब कल चलते हैं। अल्लाह करे अलीमुद्दीन मियाँ जीते हों, बड़े अच्छे इंसान हैं। पहले उनके पास चलेंगे, फिर उनके साथ मज़ार पर चलेंगे। तुम देख लेना, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सुबह बेहद खुशगवार थी। खान साहिब ने आदमी भेजकर रेल के टिकट मंगवाए थे। अब मैं सिर्फ इनके इशारों पर चल रहा था। तैयारियां ही किया करनी थी। वो 2 जोड़े कपड़े खान साहब के सूटकेस में रखे और दोपहर को रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सोच के दरवाजे बंद कर लिए थे। अब सिर्फ एक ही लगन थी, किसी तरह इस बुजुर्ग हस्ती के हुजूर पहुंच जाऊं जिसके फैज़ से मेरी मुश्किल हल हो जाए। इंतजार करते रहे। खान साहिब मामूली आदमी न थे जो सामने से गुजरता सलाम करता गुजरता। रेल आ गई। हमें बड़े एहतराम से रेल में बिठाया गया। खान साहिब पान खाने के आदी थे। रेल चल पड़ी तो पानों की डिबिया और बटुआ निकाल लिया। मुस्कुराकर बोले, लो चंदा, पान खाओ। खान साहिब, मैं पान नहीं खाता। अम्मा खा लो, ईद बकर ईद पर तो सब खा लिया करते हैं। और सुनो, हंसो, बुरी घड़ी घड़ियों की मेहमान रह गई है। एक वक्त आएगा कि इन वाकयात को याद करके हंसा करोगे, मगर चांद खान को मत भूल जाना उस वक्त। मैं सिसक पड़ा और खान साहिब ने मेरी गर्दन में हाथ डाला। ना ना चंदा, ना, मर्द की आंखों से आंसू नहीं, शोले निकलने चाहिए। ना चंदा ना, दुश्मन भी मर्दों के ही होते हैं। मर्द हो, मर्दों की तरह हालात से मुकाबला करो। बुरी बात चंदा, बुरी बात। खान साहिब की मोहब्बत भरे लम्स को महसूस करके न जाने क्या क्या एहसासात जाग उठे थे। सफर जारी रहा। रात हो गई। खान साहिब खाना साथ ले आए थे। दस्तरखान खोल कर बैठ गए। इसरार करके खाते और खिलाते रहे। रात को 12 बजे उन्होंने कहा, अब पाँव फैलाकर सो जाओ दुलारे, हम जाग रहे हैं। नहीं खान साहिब, आप सो जाइए। मियाँ, उम्र भर सफर में नींद नहीं आई, आज क्या खाक आएगी। तुम सो जाओ, हम कह रहे हैं, और फिर हमारा जागना जरूरी है। 4:30 बजे रेल मंजिल पर पहुंचेगी, तुम्हें तो अंदाजा भी ना होगा। उन्होंने जिद करके मुझे लिटा दिया। ट्रेन की रिदम ख्यालात के साथ सफर कर रही थी और आंखों में गुनूदगी घुल गई। थोड़ी देर के बाद सारे एहसासात सो गए। न जाने कितनी देर हुई थी सोते हुए, न जाने क्या वक्त था कि अचानक कयामत ज़हूर में आ गई। इतनी तेज रोशनी हुई कि बेनाई जाती रही। कोई आतिश फिशां फटा था या जलजिला आया था, कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था। इंसानी शोर चारों तरफ से उभर रहा था। लोग भयानक आवाज में चीख रहे थे। मेरा चेहरा भीगा भीगा सा लग रहा था। गहरी नींद से आंख खुल जाने की वजह से सर दुख रहा था। दोबारा सो जाने को जी चाह रहा था। सब कुछ भूलकर, सब कुछ नजरअंदाज करके मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। फिर न जाने कब जागा। तेज रोशनी हो गई थी। खिड़कियों में से सूरज की शुआएं अंदर आ रही थी। गर्मी लग रही थी। पंखा बंद था। न जाने क्यों तभी मुझे आवाज सुनाई दी, रत्ना, ओ रत्ना, कब तक सोता रहेगा रे? 10 बज रहे हैं रत्ना, उठ जा भाई। न जाने कौन था, न जाने किसे आवाज दे रहा था, मगर फिर मेरे कमरे का दरवाजा खुला और एक दराज कामत खातून अंदर आ गई। भारी भरकम मुअम्मर खातून थी। साड़ी बांधे हुए थी। माथे पर बिंदिया लगी हुई थी। उम्र 40 से ऊपर ही थी। रत्ना, उठ जा बेटा, देख कितना दिन चढ़ चुका है। उफ़ो, पसीने में भीग रहा है। नगोड़ मारी बत्ती 2 घंटे से गई हुई है। इन बिजली वालों ने तो नाक में दम कर दिया है। अरे तू उठेगा या नहीं? खातून ने मेरे शाने झुंझोड़ते हुए कहा और मैं दम बखुद रह गया। रत्ना? मैं फटी आंखों से उसे देखने लगा। पानी लाऊं ठंडा चाची? 2 कटोरे भर डाल दो। नींद ऐसे भागेगी जैसे मामा जी के सर से सींग। बाहर से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, रत्ना, उठ जा बेटा, इतनी देर सोना अच्छा नहीं होता। औरत ने फिर कहा और मैं जल्दी से उठ गया। जा, मुंह धो ले, मैं मालती से नाश्ता भिजवाती हूँ,
اب دوبارہ نہ لیٹ جائیو۔ معمر خاتون واپس مڑی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور رتنا؟ یہ عورت مجھے رتنا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیسا عجیب انداز ہے اس کا، محبت سے بھرپور، ایسا جیسے مجھے عرصے سے جانتی ہو۔ کون ہے یہ؟ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ یا خدا، یہ خواب ہے یا عالم بیداری؟ ابھی میں سحری سے پاؤں لٹکائے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ دروازے میں ایک جھری پیدا ہوئی اور ایک روشن چہرے نے اندر جھانکا۔ چمکتا ہوا سفید رنگ، بھورے بال، پرکشش نقوش، حسین آنکھیں جن میں شوخی تھی۔ پھر ہنسی سنائی دی اور وہ اندر آ گئی۔ ہاتھ میں نقشین مراد آبادی کٹورا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ رتن مہاراج، صبح ہو گئی، یہ میری طرف سے۔ اس نے کٹورے کا پانی میرے چہرے پر ڈال دیا اور میں اچھل پڑا۔ پانی یخ ٹھنڈا تھا اور میرا چہرہ اور سینہ بھگو گیا تھا۔ میں بھیگ کر مسحری سے نیچے آ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے کہکہا لگاتے ہوئے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی اور غڑاب سے باہر نکل گئی۔ ہاں، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ مگر اب یہ کیا حقیقت ہے؟ کیا ہو گیا میرے معبود؟ کیا ہو گیا؟ میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے سوچا، یوں احمقوں کی طرح کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ باہر نکلوں، کچھ اندازہ تو ہو۔ دروازے سے باہر نکل آیا۔ سامنے صحن تھا، باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ قدم اس طرف اٹھ گئے۔ میں اس پرانے طرز کے باتھ روم میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کیا، کپڑے اتارے، مگر کپڑے اتارتے ہوئے میں بری طرح اچھل پڑا۔ یہ میرے کپڑے نہیں تھے، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ کرتا، بلچے کا پاجامہ، کیا ہو گیا مجھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پانی کا نل کھول دیا، اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ میری سوچ پرواز کرنے لگی۔ کب سویا تھا؟ کہاں سویا تھا کہ آنکھ یہاں کھلی؟ ذہن کے پردوں پر میٹھے میٹھے نقوش ابھرنے لگے۔ کانوں میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی جو واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ریل کی آواز، ریل، چاند خان، اماں کھا لو، عید بکر عید پر تو سبھی سو جاؤ، سو جاؤ، چاند خان، ارے ریل، چاند خان، رتولی۔ میں وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، پانی شانے پر گر رہا تھا۔ کون ہے اندر؟ باہر سے آواز سنائی دی اور میں دروازے کو دیکھنے لگا۔ کون ہے اندر؟ آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں ہوں مالتی، میرے منہ سے نکلا، لیکن جو کچھ میں نے کہا تھا وہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ نہا رہے ہو رتنا؟ باہر سے پوچھا گیا۔ ہاں۔ دروازہ باہر سے کیوں بند کرایا ہے؟ میں نے نہیں کرایا۔ سمجھ گئی، شیاما نے شرارت کی ہوگی، میں نے کھول دیا ہے۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، مگر اس بار میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میرا دل، میرا دماغ قابو میں نہیں تھا۔ اندر سے ایک ہی آواز ابھر رہی تھی، پھر کچھ ہو گیا، پھر کچھ ہو گیا۔ میں چاند خان کے ساتھ رتولی نہیں پہنچ سکا، اور چاند خان وہ نہ جانے کہاں گئے۔ میں ہوش میں ہوں اور نہ جانے کس طرح اس اجنبی جگہ آ گیا ہوں۔ اجنبی جگہ رتنا، کیا بے تکا نام ہے؟ آخر یہ لوگ مجھے اس نام سے کیوں پکار رہے ہیں؟ رتنا جی، باہر سے پھر آواز ابھری اور میں چونک پڑا، مگر کچھ بولا نہیں۔ رتنا جی، کتنی دیر میں باہر آؤ گے؟ مجھے بڑی زور سے غصہ آیا تھا، مگر کیا مجھے غصہ آنا چاہیے؟ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں؟ آ رہا ہوں بس، ہم نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ باہر سے آواز ابھری اور میں گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ کوئی پاگل ہے، کچھ نہ سوچن دے گی، نکلا جائے، مگر دماغ ٹھنڈا رکھنا ہوگا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ نل بند کر دیا، لباس پہنا، بال سوارے اور باہر نکل آیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں اس کمرے میں نہیں گیا جہاں خود کو سوتے ہوئے پایا تھا، بلکہ ایک راہداری سے گزر کر بائیں ہاتھ کے ایک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل تھی، اس پر ناشتے کا سامان سجا ہوا تھا۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، ناشتہ آگے سرکا لیا۔ مگر میں اس کمرے میں کیسے آ گیا؟ میں کیسے جانتا تھا کہ ناشتہ اس کمرے میں لگا ہوگا؟ میرے قدم اس طرف کیسے اٹھے؟ میں بھٹک کیوں نہ گیا؟ یہ سب کچھ مجھے اجنبی کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ کیا ہے؟ بھوریا چرن کا کوئی نیا کھیل؟ دماغ پر سناٹا طاری ہو گیا۔ چاند خان کہاں ہیں؟
ہم دونوں تو ریل میں سفر کر رہے تھے، چاند خان جاگ رہے تھے، میں سو رہا تھا، پھر وہ خواب جیسی کوئی آواز، تیز روشنی، اور پھر میں دوبارہ سو گیا تھا، سب کچھ ایک خواب سمجھ کر۔ اور اب ضرور بھوریا چرن کوئی چال چل گیا، اس نے مجھے اس مقدس مزار پر نہیں پہنچنے دیا، اور اب میں کسی ہندو گھرانے میں تھا اور یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر پکار رہے تھے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ معمر خاتون، وہ خوبصورت شریف لڑکی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کسی خطرناک جال میں تو نہیں پھنس گیا؟ کوئی نئی مصیبت تو نہیں آنے والی؟ نہیں، ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ چائے واپس لے گئی تھی، سوچا ٹھنڈی ہو جائے گی، اب گرم کر کے لائی ہوں۔ ارے تم نے ناشتہ بھی شروع نہیں کیا؟ ابھی تک سو رہے ہو کیا؟ نوجوان عورت تھی، کالا رنگ تھا مگر نقوش برے نہیں تھے۔ رتنا جی، ناشتہ کرو۔ کر رہا ہوں مالتی، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور پھر دل میں چونک پڑا، میں اتنے اعتماد سے مالتی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیسے جانتا ہوں کہ یہ مالتی ہے؟ کچھ اور لائے تمہارے لیے؟ نہیں، لالا سریش چندر جی آئے ہیں، گڑ کے شیرے ہیں نرے، چپک جائیں تو چھٹنے کا نام نہ لیں۔ بیچاری رما رانی ان کے سامنے جا پھنسی ہیں، اب کوئی کیسے نکالے انہیں؟ کہیں انہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ ابھی صبح ہوئی ہے اور ارے کچھ اور لائیں تمہارے لیے۔ مالتی بھی جنونی ہی معلوم ہو رہی تھی، کمبخت کی زبان تالو سے نہیں لگ رہی تھی، بولے چلی جا رہی تھی۔ اس وقت کہیں سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں اور مالتی کی آواز بند ہو گئی۔ کتا بری طرح بھونک رہا تھا۔ مالتی نے پریشانی سے کہا، یہ کتا کہاں سے گھس آیا؟ دیکھو باہر جا کر۔ ارے ہم دیکھیں نا رتنا جی، کتے سے ہماری جان نکلے ہے، دروازہ بند کیے دے ہیں ہم، کہیں پاپی ادھر ہی نہ گھس آئے۔ مالتی نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں ناشتے میں مصروف رہا۔ کتا خاموش ہو گیا، مگر کچھ دیر کے بعد ایک تیز آواز سنائی دی، مالتی، ارے او مالتی، کہاں مر گئی؟ مالتی اچھل پڑی۔ لو، شروع ہو گئی آوازیں۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آئی رما رانی، وہ کتا، یہ کشنا کہاں چھپی ہے؟ اسے تلاش کر، آج یہ نہیں ہے یا میں؟ آخر یہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا سوچا ہے اس نے؟ ارے ہمارے کام کے آدمی ہیں، ہزاروں کام نکلتے ہیں ان سے، اور یہ ہے کہ… رما رانی اندر داخل ہو گئی۔ یہ وہی معمر خاتون تھی۔ رما رانی، میں نے سوچا۔ معمر خاتون اندر گھس آئیں، ادھر ادھر دیکھا اور بولی، رتنا، وہ یہاں تو نہیں آئی؟ نہیں چاچی، میں نے کہا۔ جائے گی کہاں؟ آج چھوڑوں گی نہیں اسے۔ رما رانی باہر نکل گئی۔ میری کیفیت اب کسی قدر بحال ہو گئی تھی۔ سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب دیوانگی سے کیا حاصل؟ سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی اور کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ چائے کی 2 پیالیاں پی کر اٹھا ہی تھا کہ وہی شوخ لڑکی اندر گھس آئی اور میری کمر پکڑ کر میرے پیچھے آ گئی۔ آج بچا لیں رتنا جی، بس آج بچا لیں، بھگوان کے لیے وعدہ کرتی ہوں آگے کچھ نہیں کروں گی۔ ارے ارے، میری کمر تو چھوڑو۔ کپڑے دھونے کی موگری ہاتھ آ گئی ہے، ایک بھی پڑ گئی تو اپنے جل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ سچ مچ غصے میں ہیں، مار دیں گی۔ کون؟ چاچی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ارے بھگوان ان کا ناس کرے، کھٹیا کھڑی ہو ان کی۔ وہی آ مرے تھے سریش چندر جی، آتے ہیں تو جاتے نہیں ہیں، سارا سارا دن اینٹتے رہتے ہیں یہاں، اور ہم سب پر کرفیو لگ جاتا ہے۔ خاموش رہو، ہنسو بھی نہیں، اور سامنے آ جاؤ تو ایسے گھورتے ہیں جیسے گنڈیری نظر آ گئی ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ کتے سے جان نکلتی ہے ان کی، سنا ہے 28 انجیکشن لگوا چکے ہیں، 2 بار کتوں نے کاٹا ہے۔ وہ ہنس پڑی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کندنی رنگ پر پسینے کے قطرے بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ بے اختیار ہنستی رہی، آنکھوں میں پانی آ گیا، بولی، کتے کی آواز کا ریکارڈ لگا دیا تھا میں نے، اور وہ آواز تیز کھول دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ بے اختیار ہنسی، ہنستے ہوئے بولی، یہ ریکارڈ میں انہی کے لیے لائی تھی، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے، چاچی پکارتی رہی۔ تم نے غسل خانے کا دروازہ بند کیا تھا؟ اب جو ایسے کروں تو اتی بڑی مر جاؤں، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اور پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ارے ادھر ہی آ رہی ہیں، یہ تھا میرا ٹھکانہ، مگر میں یہاں کیسے آ گیا؟ یہ لوگ مجھے رتنا کیوں کہہ کر پکارتے ہیں؟ میں ان کا شناسہ کیسے ہوں؟ بار بار تو
ایک جیسے واقعات نہیں ہوتے؟ اگر سرفراز کا ہم شکل نکل آیا تھا تو کسی رتنا یا رتن کا ہم شکل تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ سب کچھ آخر فیصلہ کیا کیا؟ جو کچھ بھی ہے صبر و سکون سے برداشت کروں، انتظار کروں کہ صورتحال معلوم ہو جائے۔ یہ انداز تو ہو گیا تھا کہ میں رتولی نہیں پہنچ سکا، اب بھوریا چرن کوئی اور چال چل گیا، مگر اس نے اس بار کیا کیا ہے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے چاند خان کہاں گئے؟ رتنا ہی بن گیا۔ اپنی کیفیت پر البتہ سخت حیران تھا۔ مجھے اس گھر کے بارے میں کچھ معلوم تھا، میرا کمرہ کون سا ہے، عورت کو میں چاچی کہہ کر پکار رہا تھا۔ ایک اور نوجوان لڑکی سامنے آئی تو میں نے اسے رادھا کہا، اور جب اس نے جواب دیا، اس طلسمی کیفیت کا کوئی جواز نہیں تھا میرے پاس۔ دن بھر کوئی کام نہ کرنا پڑا۔ عجیب سا گھرانہ تھا۔ 2-3 بار مردوں کی آواز بھی سنائی دی تھی، البتہ رات ہوئی تو دل اچھر کر حلب میں آ گیا، اور وہ جوار کی ساری عمارتیں جگمگا اٹھیں اور ہر طرف سے طبلہ، سارنگی اور ہارمونیم کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ یہ ناچنے والوں کا علاقہ تھا اور رما رانی بھی انہی میں سے ایک تھیں۔ خدا تجھے فنا کر دے بھوریا چرن، یہ کہاں لا پھینکا تو نے مجھے اس غلاظت خانے میں؟ دل بری طرح دکھنے لگا۔ کیا کروں؟ کیا یہاں پڑا رہوں؟ یہاں کشنا یاد آئی، معصوم، شوخ، الہڑ لڑکی۔ رادھا اس کی ہم شکل تھی اور یہ سب ناچ گانے کا کاروبار کرتی تھیں۔ اس کا عملی تجربہ بھی ہو گیا۔ شام سے پہلے اس گھر کی حقیقت نہیں کھلی تھی، لیکن جو ہی شام ہوئی ماحول بدل گیا، پاکیزگی گندگی میں تبدیل ہونے لگی۔ رادھا، لکشمی اور شوخ و شریر کشنا رنگ بدلنے لگیں۔ زرق برق لباس، چہروں پر مصنوعی اشیاء کا نکھار، اور پھر وسیع و عریض کمرہ، سفید براق چاندنیاں، طبلہ، سارنگی، ہارمونیم، ان کے عقب میں نکیلی مونچھوں والے سازندے سازوں کے سر درست کرتے ہوئے۔ میں پابہ زنجیر نہیں تھا، یہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن کہاں؟ ہر جگہ موت اور تباہی، کہیں امان نہیں تھی۔ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدایا، یہ دن بھی دیکھنا تھا، ایسی جگہ بھی رزق لکھا تھا۔ خان صاحب یاد آئے۔ میرے چاند، مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں، شعلے نظر آنے چاہیے۔ خان صاحب، یہ شعلے مجھے پسند کر دیں گے، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتن جی، اے رتن جی، مالتی کی آواز سنائی دی اور وہ سامنے آ گئی۔ کیا ہے مالتی؟ ہار نہیں لائے ابھی تک؟ ہار تیار رکھے ہوں گے رحیم خان نے، جاؤ لے آؤ، رما رانی کہہ رہی تھیں۔ ذرا جلدی جاؤ، مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ہاں ذرا دیکھ کر لانا، رحیم خان سے کہنا اصلی چمبیلی لگایا کرے، بیچ میں سدا بہار ڈال دیتا ہے۔ لو پیسے رکھ لو۔ مالتی نے 100 روپے مجھے دیے۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے علم تھا کہ زینہ کہاں ہے، ہار کہاں سے لانے ہیں، کیسے، آخر کیسے؟ سیڑھیاں اتر کر گلی میں آ گیا۔ بازار کی رونق عروج پر تھی۔ تر گلاب، موتیا، کڑا کڑ بول رہی ہیں ریوڑیاں، لیلا کی انگلیاں، مجنو کی پسلیاں کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ زیادہ تر پان والوں، پھول والوں اور عطر فروشوں کی دکانیں تھیں۔ بلندیوں سے طبلے ٹھونکنے کی آوازیں ہارمونیم کی ری ری کے ساتھ سنائی دے رہی تھیں۔ دکانوں پر بورڈ لگے ہوئے تھے۔ دور سے عبدالرحیم گل فروش کا بورڈ نظر آ گیا اور میں اسی طرف چل پڑا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ آؤ رتنا، بڑی دیر میں آئے آج۔ عمر رسیدہ مگر کلف لگی نکیلی مونچھیں والے نے ایک بڑا سا پڑا اٹھاتے ہوئے کہا، 20 ہیں پورے، گننا تو نہیں ہے؟ نہیں، میں نے پھنسے پھنسے لہجے میں کہا اور 100 روپے کا نوٹ رحیم خان کو دے دیا۔ کل تم 20 روپے ہی چھوڑ گئے، میں نے آواز لگائی مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ کل؟ میرا دل لرز گیا۔ ہاں میاں، یہ 20 روپے کل کے اور 20 یہ لو، 40 ہو گئے نا۔ ہاں رحیم خان، کل بھی میں ہی آیا تھا ہار لینے۔ کیا مطلب؟ کل میں ہی ہار لینے گیا تھا نا، تو اور کون لے جاتا؟ کل تو کچھ ترنگ میں تھے پیارے۔ کب سے لے جاتا ہوں میں یہ ہار؟ مہینوں ہو گئے، مگر بات کیا ہے؟
طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، پچھلے ہفتے سے کچھ کھوئے کھوئے سے ہو۔ میرے خدا، میرے خدا، میرے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی اور رحیم خان چونک پڑے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، میں واپس چل پڑا۔ رحیم خان کی آواز کانوں میں گرم سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ مہینوں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں مہینوں سے یہاں ہوں، مہینوں سے، مگر کیسے؟ یہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ مگر میں تو پچھلی رات میں چاند خان کے ساتھ ریل میں سفر کر رہا تھا، پھر مہینوں سے یہاں کیسے ہوں؟ یہ ماحول، یہ لوگ، یہ سب کچھ جانا پہچانا کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے آخر میرے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟ راستہ تک نہیں بھولا تھا، بے خیالی کے عالم میں آیا تھا، مگر انہی سیڑھیوں سے اوپر پہنچا تھا جن سے اتر کر گیا تھا۔ حالانکہ ساری سیڑھیاں ایک جیسی تھیں، یہ تمام باتیں ذہن خراب کر رہی تھیں۔ اتنا اندازہ تو میں نے لگا لیا تھا کہ یہ سب کچھ بھوریا چرن نے کیا ہے، لیکن کیا کیا ہے یہ جاننا ضروری تھا۔ مالتی ہار لینے کے لیے کھڑی تھی، جلدی سے ہاروں کا پڑا لے کر چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ رحیم خان نے کہا تھا کہ مہینوں سے میں اس سے ہار لے جاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی کچھ ہم شکل والا معاملہ ہو سکتا ہے، رتنا نامی کوئی شخص میرا ہم شکل ہوگا، لیکن اتنے سارے ہم شکل، ہر جگہ میرا ایک ہم شکل موجود ہے۔ مالتی آ گئی، بولی، اندھیرے میں کیوں لیٹے ہو رتنا جی؟ بتی جلا دوں؟ رہنے دو مالتی، اندھیرا اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ چاہیے؟ نہیں، آؤ بیٹھو۔ اندھیرے میں؟ نہ بابا نہ، ہمیں اندھیرا نہ اچھا لگے۔ تمہیں کوئی کام تو نہیں ہے؟ اسی وقت تو فرصت ملے ہے، اب 12 بجے مہمان چلے جائیں گے تو بڑا کمرہ صاف کر کے سوئیں گے۔ روشنی جلا دو اور بیٹھو۔ یہ ٹھیک ہے۔ مالتی نے لائٹ جلا دی اور پھر نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ مالتی، آج کیا تاریخ ہے؟ 19۔ مہینہ کون سا ہے؟ معلوم ہے؟ ستمبر ہے؟ میں اچھل پڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کاہے رتنا جی، آج 19 ستمبر ہے تو اور کیا؟ اوہ میرے خدا، میرے منہ سے سرگوشی میں نکلا۔ میرے ہوش و حواس درست تھے، پاگل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ مالتی کیا کہہ رہی تھی؟ یہ ستمبر کا نہیں، مارچ کا مہینہ تھا۔ چاند خان کا پہلے 18 مارچ کو رتولی جانے کا ارادہ تھا، لیکن اپنا کوئی کام ہونے کی وجہ سے وہ 17 مارچ ہی کو رتولی چل پڑے تھے، اور اس بات کو 5 ماہ گزر گئے تھے۔ 5 ماہ! اگر یہ واقعی ستمبر کا مہینہ ہے تو میرے یہ 5 ماہ کہاں کھو گئے؟ مالتی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، وعدہ کرو کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ بولو، وعدہ کرو گی مالتی؟ شگفتہ کے بارے میں پوچھو گے؟ شگفتہ؟ ہاں رتن جی، شگفتہ کے بارے میں بات کرو گے تو ہم کچھ نہیں بولیں گے، رما رانی ہمارا سر گنجا کر دیں گی، پہلے بھی تمہاری وجہ سے پٹ چکے ہیں۔ شگفتہ کون ہے؟ جانتے ہیں، آ گئے نا اسی پر۔ ارے ہاں، ہمیں سب پتا ہے، سب ہمارے ہی دشمن ہیں۔ نہیں، میں شگفتہ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ لو، پوچھے جا رہے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں پوچھوں گا۔ ویسے ہماری مانو تو رتن جی، شگفتہ کے پھیر میں مت پڑو، وہ تم سے زیادہ پاگل ہے، تمہیں بھی بیچ چوراہے مروا دے گی۔ تم مجھے کب سے جانتی ہو مالتی؟ تمہیں؟ جب سے تم یہاں آئے ہو۔ میں کب یہاں آیا تھا؟ ہولی جلی تھی جب تم یہاں آئے تھے۔ ٹھہرو، بتاتی ہوں۔ وہ انگلیوں پر حساب لگانے لگی، پھر بولی، پورے 5 مہینے ہو گئے۔ 5 مہینے سے میں یہاں ہوں تو اور کیا؟ کہاں سے آیا تھا میں؟ انجنا پور گئی تھی رما رانی سنک یاترا کو، وہیں تم کاشوکا کے مندر کنارے دھونی رمائے بیٹھے تھے۔ رما رانی کو دیکھا تو ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ جمعہ استاد نے تو لٹ ہی دے مارا ہوتا تمہارے سر پر، مگر رما رانی کو اپنا رتن یاد آ گیا، جیتا ہوتا تو تمہارے برابر ہوتا۔ انہوں نے جمعہ استاد کو روکا، بعد میں پتہ چلا کہ تم باولے ہو، اور سچ مچ تم تھے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ رما رانی کو رتن یاد نہ آتا تو بھلا تم یہاں لائے جاتے، مگر ان کے من میں ممتا کا گنگا بہنے لگی تھی، وہیں تو مرا تھا ان کا رتن، میرا مطلب ہے انجنا پور۔ گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، اور پھر رما رانی انجنا پور ہی میں اس کی ارت جلا کر آئی تھی، مہینوں باؤلی رہی تھی اس کے لیے۔
حالانکہ تم جانتے ہو رتن جی، ان جگہوں پر بیٹوں سے زیادہ پیار نہیں کیا جاتا، مگر اکیلے جو تھے رما رانی کے، تینوں لڑکیاں رما رانی کی بڑی بہن اوما رانی کی ہیں۔ چچی کہتی ہیں بچپن سے، مگر یہ سب کچھ کیوں پوچھے جا رہے ہو؟ تو میں رما رانی کا رتن نہیں ہوں، میں نے کہا، اور مالتی ہنس پڑی۔ بڑی سادہ سی عورت تھی، کہنے لگی، لو، جب رتن مر ہی گیا تو تم بھلا کیسے ان کے رتن ہو سکتے ہو؟ مگر انہوں نے تمہارا نام رتن ہی رکھ ڈالا اور بڑے پیار سے تمہیں رتنا رتنا کہتی ہیں، اور جب سے میں انہی کے پاس ہوں۔ مگر میں نے رما رانی کو اپنا نام نہیں بتایا تھا کیا؟ مالتی پھر ہنس پڑی اور بولی، بتاتے کیسے، منہ سے رال بہتی تھی، ہر وقت ناک بہتی رہتی تھی، کھانے پینے کا شوق نہیں تھا، مہینوں کے بعد تو بولے ہو، ورنہ پہلے ہم تمہیں گونگا ہی سمجھتے تھے۔ ویسے وید جی کے علاج نے تمہیں بڑا فائدہ دیا، مگر تم باولے کیسے ہو گئے تھے رتن جی؟ میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا۔ جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا وہ بہت سی حقیقتوں سے روشناس کرا رہا تھا، مگر یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ 5 مہینے کھو گئے تھے میرے، پورے 5 مہینے۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ کیا چکر چلایا تھا اس خبیث بھوریا چرن نے؟ اس بار کیا چکر چلا دیا تھا؟ چاند خان صاحب کو تو وہ اس بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا، لیکن راستہ ضرور روکا ہوگا اس نے میرا، اور کامیاب ہو گیا کمبخت۔ خدا اسے غارت کرے، پتہ نہیں بیچارے چاند خان پر کیا گزری ہوگی، کہاں کہاں مجھے تلاش کرتے پھرے ہوں گے۔ مگر میں پاگل کیسے ہو گیا؟ بڑی الجھنیں باقی تھیں ابھی، لیکن کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ میں کسی رتن کا ہم شکل نہیں، بلکہ دماغی خرابی ہو گئی تھی میرے اندر، اور بھٹکتا پھر رہا تھا کہ رما رانی مجھے یہاں لے آئی۔ مگر میری دیوانگی کی وجہ کیا تھی؟ ایک سوال اور کیا میں نے مالتی سے، مالتی، تمہارے اس شہر کا نام کیا ہے؟ ارے یہ بھی نہیں یاد تمہیں؟ بتا دو مالتی، بہت سی باتیں مجھے یاد نہیں۔ اب ہمیں باولا کر دو گے تم؟ شکتی نگر کا نام نہیں جانتے تم؟ اور میرا دل اچھر کر حلق میں آ گیا۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں چاند خان رہتے تھے۔ شکتی نگر؟ یہ شکتی نگر ہی ہے نا؟ میں نے بے یقینی کے انداز میں مالتی سے پوچھا۔ باولا کر کے چھوڑو گے؟ لو، ہم نہیں بیٹھتے تمہارے پاس، جا رہے ہیں، جسے دیکھو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بھوریا چرن، صرف بھوریا چرن، بھلا اور کون ہو سکتا ہے ان واقعات کے پیچھے؟ مگر چاند خان صاحب، اگر یہ شکتی نگر ہی ہے تو پھر مجھے فوراً چاند خان صاحب سے ملنا چاہیے، ان کی خبر لینی چاہیے۔ بیچارے تھک ہار کر بیٹھ گئے ہوں گے، نہ جانے کس طرح مجھے ان سے الگ کر دیا ہوگا۔ دل بے چین ہونے لگا، جی تو چاہا اسی وقت باہر نکل جاؤں، رستے تلاش کر ہی لوں گا۔ ویسے بھی شکتی نگر کے ان علاقوں سے اجنبی نہیں تھا جہاں چاند خان صاحب رہتے تھے۔ باہر نکلوں گا تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اس دوران کبھی اس طرف نہیں آنا ہوا تھا اور آنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ رات نہ جانے کس طرح گزاری۔ 12 بجے کے بعد اس علاقے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا، اور ویسے بھی بس یہی لمحات ہوا کرتے تھے یہاں زندگی کے۔ مجھے اب پوری طرح یہ احساس ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں میری شناسا کیوں ہیں، لیکن یہ 5 مہینے میری نگاہوں سے اوجھل کیسے رہے؟ روز اول ہی مجھے کیوں نہ معلوم ہو گیا کہ میں کسی اجنبی جگہ آ گیا ہوں؟ مالتی کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے، مگر ان 5 مہینوں نے مجھے فائدہ بھی پہنچایا تھا۔ پولیس کی نگاہوں سے 5 مہینے تک دور رہا تھا، اور اب شاید میری تلاش میں اس قدر شدت بھی نہ رہ گئی ہو۔ خدا کرے چاند خان صاحب مل جائیں تو ایک بار پھر ان سے درخواست کروں کہ مجھے رتولی لے جائیں۔ وہ کمبخت بھوریا چرن کب تک میرا راستہ روکے گا؟ رات ہی کو میں نے اپنے دل میں کچھ اور فیصلے بھی کیے تھے۔ یہ اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا کہ میں 5 ماہ تک ذہنی عدم توازن کا شکار رہا تھا، اور یہ وقت عالم دیوانگی میں گزرا ہوگا۔ لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی، رما رانی نے یہ سب کچھ کیا تھا میرے لیے، بے لوث، بے غرض، وہ کچھ بھی تھیں۔ ماں کا جذبہ ابھرا تھا ان کے دل میں۔ جانور تک اس جذبے میں کھوٹ نہیں رکھتے، وہ تو انسان تھیں،
चनाचे अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई थी जिससे परहेज करता। अगर मजबूरी ही हुई तो कुछ वक्त और यहाँ गुजारूंगा और एक बार फिर खुद को हालात से लड़ने के लिए तैयार करूंगा। हाँ, अगर तकदीर साथ दे और चांद खान बददिल ना हो गए हों तो एक बार फिर उनके साथ बुजुर्ग के मज़ार पर जाने की कोशिश करूंगा। न जाने रात के कौन से हिस्से में नींद आ गई थी, मगर सुबह जल्दी जाग गया था और जागने की वजह वो संतरा था जो खुली खिड़की के रास्ते अंदर आया था और ज़ोर से मेरे सीने पर पड़ा था। आंख खुली तो चोट का एहसास हुआ, टटोल कर देखा तो संतरा हाथ लगा। यहाँ तो हर चीज़ से खौफ खाने की आदत पड़ गई थी। संतरा पकड़े उठ गया, खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखा। खुली खिड़की नज़र आई और कदम उस तरफ बढ़ गए। खिड़की के आगे गली थी और गली के दूसरी तरफ एक इमारत और इमारत में एक जैसी ही खिड़की और खिड़की में एक सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद चेहरा, घटाओं जैसे बेपनाह बाल जो नीचे न जाने कहाँ तक चले गए थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए, मुझे ही मुखातिब किया था और हिंदू तरीक़े से मुझे ये सलाम किया था। मगर मुझे क्यों? उसी वक्त उकब से दरवाज़ा पीटा जाने लगा और मैं उछल पड़ा। दरवाज़ा जिस जोर से पीटा जा रहा था उसमें बड़ी हिजानी अंदाज था। हाँ, शायद फिर कोई मुसीबत आ गई, फिर कोई नया खेल। सामने वाली लड़की कुछ इशारे कर रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आखिर मैं वहशतज़दा अंदाज में खिड़की के पास से हट आया और दरवाजे पर पहुंच गया। फिर दरवाज़ा खोल दिया। किश्ना थी, धुली निखरी किश्ना। दरवाज़ा क्यों बंद किया था? वो गर्राई। मैं मुंह खोल कर रह गया। बोलो, दरवाज़ा क्यों बंद किया था? क्या हो गया? अंधे हैं ना हम सब? क्यों अंधे हैं? वो मुझे धक्का देकर अंदर घुस आई। बुरी तरह बनाई हुई थी, इधर उधर देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो बोली, क्या फेंका था तूने? बताओ, क्या चीज़ निशाना बांध कर फेंकी थी? ये मैंने संतरा सामने कर दिया। संतरा? उसने मेरे हाथ से छीन लिया, फिर गर्राई, तो ये होता है सुबह ही सुबह, यूं जगाया जाता है राजकुमार जी को, और राजकुमार जी अब दरवाज़ा बंद और खिड़की खुली छोड़कर सोते हैं। अरे तुम पागल हो तुम, सारे खेल अच्छी तरह जानते हो और बने हो पागल। मैं बताऊं, पागल चाची है समझे, पागल हम सब हैं। तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक। मैं? चलो फेंको इसे गली में, मेरे सामने फेंको। वो मुझ पर झपटी और मैं खिड़की की तरफ दौड़ा। मैंने संतरा गली में फेंक दिया। सामने वाली खिड़की बंद हो चुकी थी, अब वहाँ कोई नहीं था। किश्ना मेरे पीछे थी और मैं होंकों की तरह उसका चेहरा देख रहा था। ये सब कुछ इस्तराबी अंदाज में ही हुआ था। दरअसल सो कर जागा था, हवास बहाल नहीं हुए थे। फिर जिस जहनी बहरान से गुजर रहा था उसमें क़ुव्वत इरादी कुछ न रह गई थी। चनाचे किश्ना ने जो रवैया अख्तियार किया था उससे मरूब हो गया और इसी कैफियत ने मेरी दीवानगी का भरम रख लिया। मगर ये किश्ना साहिबा, इनका अंदाज क्या कह रहा है? वो अब भी शोला बार निगाहों से मुझे देख रही हैं। क्यों खोली तुमने खिड़की? मैंने नहीं खोली थी, हवा से खुल गई होगी। हाँ शायद। आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी, टेंटवा दबा दूंगी समझे, उसने गराते हुए कहा। रमा रानी अचानक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने शायद किश्ना के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। क्या हुआ? क्या बात है किश्ना? कुछ नहीं, वो झटकेदार लहजे में बोली और पलट कर जाने लगी। रमा रानी ने उसकी आस्तीन पकड़ ली थी। ये तो मुझसे बात कर रही है, दिमाग में खुश्की हो गई है क्या? वो शगुफ्ता क्या समझती है खुद को? बहुत खूबसूरत है वो, सबको पागल बना सकती है। इस बेचारे पागल के पीछे क्यों पड़ गई है? और ये उसके इशारे पर कैसे होश में आ जाता है? उसका हर इशारा कैसे समझ लेता है? वो संतरा फेंक कर उसे जगाती है और ये खिड़की पर पहुंचकर उसके दर्शन करता है, पूजा करता है उसकी, और हम इसे पागल समझते हैं। किश्ना का लहजा अजीब था। रमा रानी ने खुली खिड़की की तरफ देखा और फिर किश्ना की तरफ, और फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, पागल तो तुम हो गई हो किश्ना, क्या तुम पागल नहीं हो? किश्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। रमा रानी फिर बोली, ये कौन सी जगह है किश्ना? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, तुम न जाने कहाँ की बातें करने लगी हो। यहाँ जो कुछ होता है इसमें ये कोई मायूब बात है? मना कर सकते हैं हम किसी को? लोग हम पर हंसेंगे नहीं?
جو کچھ وہ کہیں گے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ وہ اور بات ہے چاچی، پر یہ ہمارا رتنا ہے۔ یہ ہمارا کہاں ہے کشنا؟ یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ ترویدی جی کی بات بھول گئی، کہتے تھے اپنا ماضی بھول گیا ہے، اسے ماضی یاد آیا تو ہمیں بھول جائے گا۔ روک سکو گی اسے؟ رہ سکے گا یہ اس اجنبی ماحول میں؟ اور اسے تم شکنجوں میں جگڑنا چاہتی ہو؟ یہ نہ ہمارا ہے نہ شگفتہ کا۔ اور پھر کیوں دوسروں سے لڑتی ہو؟ جاؤ کشنا، ہوش سے کام لو، مہمانوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کشنا نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی۔ ایک لمحے رکی، مجھے گھورا، پھر باہر نکل گئی۔ رما رانی خاموشی سے کھڑی مجھے دیکھتی رہیں۔ ان کے چہرے پر غم کے آثار نظر آ رہے تھے، مگر وہ آگے بڑھ کر میرے سامنے آ گئیں۔ کیوں رتنا، ٹھیک کہا ہے نا میں نے؟ تو ٹھیک ہو جائے گا، چلا جائے گا یہاں سے۔ ٹھیک ہوا تو سوچے گا کیسی بری جگہ آ گیا تھا، مگر میں تجھے اور کہاں لے جاتی رے؟ ماں کہہ کر لپٹ گیا تھا تو مجھ سے۔ ارے باولے، اماں کہہ کر تو کسی پتھر کی مورتی سے بھی لپٹ جاتا تو اس کی چھاتی دھڑک اٹھتی۔ میں تو گوشت پوست کی بنی ہوں، کیا کرتی اس سمے؟ تیرے ساتھ دیوانی ہو گئی تھی، مگر یہ جگہ غلط ہے۔ ہم وہ نہیں جو دوسرے ہوتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ ہم تو وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہی برے کہلاتے ہیں۔ تمہیں ماں کہنا گناہ ہے، گناہ بن جاتا ہے کہنے والے کے لیے۔ ڈاکو کے گھر ڈاکو پیدا ہو جائے، شریف بن سکتا ہے، مگر یہاں تجھے جو ہی ہوش آیا یہاں سے چلا جائے گا۔ تماش بین بن کر تو یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، بیٹا یا بھائی بن کر نہیں۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھو رہے تھے۔ کتنا کرب تھا ان میں، کتنی انوکھی سچائی تھی۔ دھت تیرے کی، باولوں کے ساتھ میں بھی باولی بن گئی۔ چل منہ دھو، ناشتہ کر لے۔ مالتی، ارے او مالتی، رتنا جاگ گیا ہے، چل ناشتہ بنا اس کے لیے۔ جا رتنا، منہ دھو لے۔ رما رانی باہر نکل گئی۔ میں ٹھنڈی آہ بھر کر کمرے سے باہر آیا اور غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ ناشتہ بڑی بے دلی سے کیا تھا، دماغ پوری طرح الجھا ہوا تھا۔ رما رانی کے الفاظ نے دکھی کر دیا تھا۔ کبھی خواب میں بھی اس ماحول کو نہیں دیکھا تھا۔ ابتدا میں دوسرے برے راستے اختیار کیے تھے، یعنی ریس، سٹا اور جوا وغیرہ، لیکن شناساؤں میں بھی کوئی ان راستوں کا راہی نہیں تھا۔ البتہ اگر ان ناچنے گانے والیوں کے بارے میں سنا تھا تو بہت برے انداز میں، لیکن ان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے جو اب میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں تو خود ہی اپنا نہیں رہا ہوں، کسی اور کا کہاں ہو سکتا ہوں؟ مگر یہ شگفتہ کون ہے؟ کیسی عجیب تھی، انداز ایسا تھا جیسے میری اس سے بھی شناسائی رہی ہو۔ ناممکن تو نہیں تھا، پورے 5 ماہ کا معاملہ تھا۔ کس کس سے کیا رابطے تھے کون جانتا تھا؟ چاند خان سے ملنے کے لیے دل بےتاب تھا، وہ مل جائیں تو کچھ ہمت باندھے، پتہ تو چلے کہ کیا ہوا تھا۔ یہ تو آسانی سے سمجھا جا سکتا تھا کہ بھوریا چرن نے رتولی جانے کا راستہ روک دیا تھا، مگر کیسے؟ لباس تبدیل کر لیا تھا، بظاہر کوئی پابندی بھی نہیں تھی کہیں باہر آنے جانے کی۔ جیب میں 40 روپے پڑے ہوئے تھے، نیچے اترا اور چل پڑا۔ شکتی پور سے زیادہ واقفیت تو نہیں تھا، مگر چاند خان کے محلے کا نام معلوم تھا۔ ٹانگے چلتے تھے، ایک ٹانگے نے مجھے وہاں اتار دیا۔ دل دھڑک رہا تھا، پیروں میں لرزش تھی، اور اس وقت دل کو دھچکا لگا جب چاند خان کے دروازے پر بڑا سا تالا لٹکا دیکھا۔ گمسم کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ ہو سکتا ہے سب لوگ کہیں گئے ہوں۔ کچھ فاصلے پر ایک پرچون کی دکان تھی، ایک بزرگ وہاں بیٹھے تھے۔ پہلے بھی انہیں دور سے دیکھا تھا۔ ان کے قریب پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سامنے والے مکان میں چاند خان رہتے تھے؟ میں نے اشارہ کر کے کہا۔ ہاں، کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ چاند خان؟ بزرگ حیرت سے بولے۔ جی، وہ تو خلد آشیانی ہو گئے عزیزی، کہیں باہر سے آئے ہو؟ کیا بتاؤں کیسا سماعت شکن دھماکہ ہوا تھا دل و دماغ پر۔ بزرگ کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا سمجھ کر نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ ہمت کر کے دوبارہ کہا، کیا فرمایا آپ نے؟ آؤ میاں بیٹھو، کہیں باہر سے آئے ہو، عزیز ہو ان کے؟
کیا ہوا انہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ جنت نشین ہو گئے وہ تو، محلے کی عظمت تھے، بخدا پیشہ برا پایا تھا مگر محلے کی ناک تھے، درویش صفت، امیروں کی جیب تراش کر غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آدھی رات کو پہنچ جاؤ، چاند خان دامے درمے سخنے حاضر ہیں، مجال ہے کسی ضرورت مند کو۔ انتقال ہو گیا ان کا؟ بزرگ بہت باتونی معلوم ہوتے تھے۔ ہاں میاں، عرصہ ہوا، ریل کا حادثہ ہوا تھا، 70 افراد ہلاک ہوئے تھے اور بے شمار زخمی، خدا جانے ان میں سے کون کون ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے وہ۔ ہاں عزیز، مگر کئی ماہ ہو گئے اس بات کو، تم کہیں باہر ملک سے آئے ہو؟ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ انجان پور جنکشن سے کوئی 6 کوس پیچھے۔ سنا ہے قیامت خیز حادثہ تھا، سنا ہے ریل کے ڈبے۔ اس سے آگے بزرگ نے کیا کہا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ ہاں وہی وقت تھا، بالکل وہی وقت۔ اس رات انہوں نے مجھے سلا دیا تھا، میں سو گیا تھا، پھر سورج چمکا تھا، کچھ شور سنا تھا میں نے، اور اس کے بعد میرے 5 ماہ گم ہو گئے تھے۔ رما رانی نے مجھے انجنا پور میں ہی پایا تھا، یہی بتایا تھا مالتی نے۔ حالات سمجھ میں آ رہے تھے، حادثے نے میرا دماغ الٹ دیا تھا، اور چونکہ میرا کوئی وارث تو تھا نہیں، اس لیے نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا ہوں گا۔ اور پھر رما رانی، محترم خان صاحب کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں رہتے ہیں۔ میں نے آواز پر قابو پا کر کہا، ہاں بہت سے تھے، بہت سارے تھے، مگر جب بادشاہ ہی نہ رہا، رعیت کیا رہتی؟ جس کا جدھر منہ اٹھا چلا گیا۔ اب تو تالا پڑا ہے کوئی 4 مہینے سے، کوئی آتا ہی نہیں ادھر۔ بزرگ نے جواب دیا۔ آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چاند خان صاحب کے بارے میں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیچارے میری ہی وجہ سے موت کی نیند جا سوئے۔ ذلیل بھوریا چرن اس تعویذ کی موجودگی میں خان صاحب کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن ریل کا حادثہ بلا وجہ ہی تو نہیں ہوا ہوگا، ضرور اس میں اس کی کوئی چال ہوگی۔ کتنے لوگ مارے گئے میری وجہ سے، ان سب کا خون میری ہی گردن پر تو ہے۔ اگر میں برے راستوں کا انتخاب نہ کرتا، اگر غلاظت کی تلاش میں قدم آگے نہ بڑھاتا، زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کرتا جیسے اس دنیا میں رہنے والے نیک نام لوگ گزارتے ہیں، تو یہ سب کیوں ہوتا؟ بہت بڑا گناہ گار تھا میں، نہ جانے کس کس کا قاتل۔ اپنے ہاتھوں سے تو میں نے قتل کیے تھے، براہ راست میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ہاں، گناہوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی، نہ جانے آگے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ خان صاحب کے کسی ساتھی کا پتہ چل جاتا تو کم از کم اس سے رتولی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا۔ ان صاحب کا نام بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا جن صاحب کے پاس خان صاحب مجھے لے جا رہے تھے۔ کاش اس وقت توجہ ہی دے لیتا، خان صاحب سے وہ تمام تفصیلات پوچھ لیتا تو کم از کم کوئی صحیح اندازہ ہی ہو جاتا۔ یہی غنیمت تھی کہ رتولی کا نام معلوم تھا، وہاں جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن خان صاحب کے بغیر کیا کروں گا؟ کیا کہوں گا کسی سے؟ کسے تلاش کروں گا؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ ہاں، کیا یہ سب ممکن ہے؟ پھر دل میں ایک خیال ابھرا، خان صاحب کے گھر کا جائزہ تو لیا جائے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی نشاندہی ہو جائے جس سے کچھ اور تفصیلات معلوم ہوں۔ یہ خیال اچانک ہی دل میں پیدا ہوا تھا اور اتنی شدت اختیار کر گیا کہ دل بے اختیار خان صاحب کے مکان میں داخل ہونے کو چاہنے لگا۔ وہاں سے ہٹا تو بزرگ بولے، ارے نہیں نہیں میاں، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ گنے کا رس منگواتا ہوں تمہارے لیے، 2 گلاس پیو، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بڑی بری خبر سنائی ہے ہم نے تمہیں، لیکن تعجب ہے 5 – 5.5 مہینے ہو گئے اس واقعے کو تو تم نے خبر ہی نہ لی۔ آخر ان سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ ان باتوں نے بزرگ کو بڑی مشکل سے ٹالا۔ گنے کے رس سے معذرت کی، جھوٹ بولنا پڑا تھا اس سلسلے میں۔ انہوں نے چائے کی پیشکش بھی کر دی، لیکن بس جان چھڑا کر وہاں سے ہٹا تھا، دل پر ایک بار پھر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ احساس دل سے دور نہیں ہو رہا تھا کہ چاند خان جیسا مخلص آدمی میری وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ مکان کے قریب پہنچا، سامنے سے گزرا، بغلی سمت آ گیا۔ دوسرے مکانات میں گھرا ہوا تھا یہ مکان، البتہ 6 مکان آگے جا کر راستہ دوسری جانب مڑ جاتا تھا
اور یہاں سے خان صاحب کے مکان کے احاطے کے پچھلے حصے میں پہنچا جا سکتا تھا، جسے میں نے دیکھا ہوا تھا۔ پتلی سی گلی تھی اور غیر آباد رہتی تھی۔ پھر احاطے کی دیواریں بھی اتنی اونچی نہیں تھی کہ انہیں عبور نہ کیا جا سکتا۔ ویسے احاطے کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا دروازہ بھی تھا، لیکن وہ بھی شاید اندر سے ہی بند تھا۔ ادھر ادھر دیکھا اور یہ جائزہ لینے کے بعد کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہے، اس احاطے کی دیوار چڑھ کر اندر کود گیا۔ جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی، کافی بڑی بڑی ہو گئی تھی۔ رات کی رانی کے پودے مرجھا گئے تھے۔ خان صاحب کو پھلواری لگانے کا شوق تھا۔ عقبی حصے میں طرح طرح کے گملے رکھے ہوئے تھے، سب کے سب اسی طرح تھے، لیکن مرجھائے ہوئے۔ مکان پر ہولناک ویرانی برس رہی تھی۔ اس وقت جب میں یہاں تھا، خان صاحب کی موجودگی میں یہ مکان بڑا پر رونق تھا۔ ان کے شاگرد ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے، کہکہوں کی آوازیں ابھرتی رہتی تھی۔ خان صاحب کا انداز ان کے لیے بڑا مشفقانہ ہوتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں اور ایک عجیب سی ویرانی ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ آگے بڑھا اور اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ مکان کا سارا سامان غالباً نکال لیا گیا تھا اور اب وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ میں خان صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔ وسیع و عریض کمرہ، کونے میں بچھا ہوا تخت، ایک جانب پڑی ہوئی مسہری، یہ چیزیں موجود تھیں۔ مسہری پر البتہ بستر نہیں تھا۔ دیواریں ننگی کر دی گئی تھیں۔ خان صاحب جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ ہر لہجہ یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کوئی آواز سنائی دے گی، لیکن کچھ نہیں تھا۔ جو تصور لے کر اس گھر میں داخل ہوا تھا، یہاں آتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بھلا اس ویران کھنڈر میں اب مجھے کیا مل سکے گا؟ کسی نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے گردن جھٹکی۔ مایوسی نے دل میں گھر کر لیا تھا۔ بھوریا چرن ابھی تک مجھ پر حاوی تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا تھا کمبخت نے کہ سکون سے نہیں جینے دے گا۔ سکون تو خیر کیا ہی ملتا، جینا بھی تو اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ناقابل بیان تھا۔ وہ کمرہ یاد آیا جس میں خان صاحب نے مجھے ٹھہرایا تھا اور جو ایک رات عجیب ہولناک حادثہ کا شکار ہوا تھا۔ قدم اس جانب اٹھ گئے اور میں اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ بالکل ویسا ہی تھا۔ دروازے کھڑکیاں غائب، تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے دیواروں میں پھنسے ہوئے۔ کیسی ہولناک کہانی تھی اس رات کی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ دفتن ایک بار پھر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ دل کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں تھا کہ بھوریا چرن یہاں نظر آ جائے گا۔ وہ اپنے منحوس وجود کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے، پاؤں پھیلائے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ وہی بڑی بڑی آنکھیں، وہی ہولناک شکل۔ میں سکتے کے سے عالم میں اسے گھورتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں، لیکن دوسرے لمحے اس کی آواز سنائی دی، آجا آجا، تیرا ہی انتظار کر رہے تھے ہم، کیسی رہی ہے؟ میں اس کی آواز پہچانتا تھا۔ صورت تو میری نگاہوں کے سامنے ہی تھی۔ کچھ دیر تک تو منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی، لیکن پھر سارے بدن میں چنگاریاں بھر گئیں۔ میں نے غرائے ہوئے لہجے میں بولا، اور اب تیرا یہ مسکن ہے بھوریا چرن؟ جواب میں اس نے کہکہا لگایا اور بولا، تھوکتے بھی نہیں ہیں ایسی جگہوں پر، محل کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے۔ یہی تو کمی ہے تیرے اندر بالک، سمجھا ہی نہیں تو نے ہمیں، پہچانا ہی نہیں۔ ارے پاپی، ہم تو خود چل کر تیرے پاس نہیں گئے تھے، خود ہی تیرا من ہم سے ملنے کو چاہا تھا۔ بات کی تھی تو نے ہم سے، ہم نے ساری سچائی سے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو ہمارا کام کر دے، ہم تیرا کام کر دیں گے۔ تجھ پر ہی مصیبت ٹوٹی تھی۔ کون سا ایسا دھرماتما تھا تو؟ تھوڑا سا کام کر دیتا ہمارا، ہمیں وہ شکتی حاصل ہو جاتی جس کے لیے ہم برسوں سے کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا حصہ تجھے مل جاتا۔ مگر وہ تھوڑا سا حصہ بھی اتنا ہوتا کہ تیرے پرکھوں نے بھی خواب میں نہ دیکھا ہوتا۔ لیکن تو بھی عجیب ہے، ساری رسی جل گئی پر بل ہے کہ کھلتے ہی نہیں۔ اب بھی سمے ہے، ارے ہم نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب بھی سمے ہے، مان لے ہماری بات۔ چھوٹا سا کام ہے اور صلہ جو ملے گا، بس کیا کہیں اس کے بارے میں تجھے، کیا کہہ سکتے ہیں تجھ سے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور گردن ہلاتے ہوئے کہا، اتنا کھو چکا ہوں بھوریا چرن کہ اب کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک جذبہ ہے میرے سینے میں،
وہ یہ کہ وہ گندا کام نہیں کروں گا جو تو چاہتا ہے، اس جذبے کو نہیں کھوؤں گا بھوریا چرن، یہ جذبہ میرا ایمان بن چکا ہے، یہ جذبہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، چاہے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتا ہے کتے؟ میری جان ہی لے سکتا ہے نا مجھ سے، مجھے اس جان سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جو بالکل ہی بے جان ہے، کوئی مقصد نہیں ہے میری زندگی کا، کچھ نہیں رہا میرے پاس۔ بھوریا چرن کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں ابھری، پھر اس نے کہا، جان لیتا تو کب کی لے سکتا تھا، بہت مان ہے تجھے اپنے ایمان پر، بہت جذبے ہیں تیرے سینے میں۔ ارے پگلے، جان تو میں نے کسی کی بھی نہیں لی، تیرے ماتا پتا جیتے ہیں، تیری بہن زندہ ہے، تیرا بھائی جسے تو نے سمندر پار بھگا دیا جی رہا ہے، اور تو بھی جیتا ہی رہا ہے۔ ریل کا حادثہ ہوا تھا، ارے خود تھوڑی ہوا تھا، انجن اتار پھینکا تھا ہم نے پٹری سے، پٹری ہی تو توڑی تھی۔ جو سرما تیرے ساتھ تھا بڑا بنتا تھا، تعویذ گلے میں ڈالے رہتا تھا، ٹھیک ہے ہم اس تعویذ کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جا سکتے تھے، مگر ریل کے پاس تو جا سکتے تھے۔ کیسی رہی؟ میں خونی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ طے ہو جانے کے بعد کہ ریل کے حادثے میں اس کا ہاتھ تھا، 70 آدمی مرے تھے صرف میری وجہ سے، اور لاتعداد زخمی ہوئے تھے۔ میرا جنون عروج پر پہنچ گیا، میں نے دیوانگی کے عالم میں اس پر چھلانگ لگا دی۔ یہ کتا اگر میرے ہاتھ آ جائے تو اپنے دانتوں سے اس کا نرخرا ادھیڑ ڈالوں گا، نہیں چھوڑوں گا اسے، نہیں چھوڑوں گا۔ خاصی اونچی چھلانگ لگائی تھی اور ایک لمحہ گزرنے والا تھا کہ میں اس پر جا پڑتا، لیکن میرے اور اس کے درمیان نہ جانے کیا چیز حائل ہو گئی تھی، نہ جانے وہ کیا تھا۔ میں خلا میں معلق رہ گیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے تو میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی لیسدار چیز میں جکڑے چلے گئے۔ تب میں اس لیسدار چیز کو دیکھا، موٹی سی رسی کی مانند بے رنگ جالے تھے، مکڑی کے جالے، لیسدار، بدن سے چپک جانے والے، اتنے مضبوط کہ انہوں نے میرے جسم کا پورا بوجھ سنبھال لیا تھا۔ میں ان لیسدار جالوں میں لٹک کر بے بس ہو گیا۔ جتنے ہاتھ پاؤں چلے اتنے ہی یہ جالے مجھے لپٹتے چلے گئے، اور پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ میں جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، بھوریا چرن مجھے نظر آ رہا تھا، وہ اسی طرح پاؤں پھیلائے مجھ سے بے تعلق بیٹھا ہوا تھا۔ یہ گھناؤنے لیسدار جالے چھت سے لے کر زمین تک پھیلے ہوئے تھے، اور بے رنگ ہونے کی وجہ سے میں انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر ان جالوں پر کوئی شے متحرک نظر آئی، اس تحریک سے میرا بدن بھی جالوں میں لپٹا جا رہا تھا۔ یہ مکڑیاں تھیں، 10-11 مکڑیاں جو ان جالوں پر نمودار ہوئی تھیں اور اپنی پیلی بدنما آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی مختلف سمتوں سے چلتے ہوئی میری سمت بڑھ رہی تھیں۔ ان کا حجم کوئی ایک بالشت کا ہوگا، میں ان کے پورے جسم کو دیکھ سکتا تھا۔ بھوریا چرن نے کہا، یہ میرے بیر ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں، میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں یہ میرے لیے جاگتے رہتے ہیں۔ تم ایسا کبھی مت سوچنا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ اگر ہاتھی بھی میری طرف بڑھے تو یہ جالے اسے لپیٹ لیں اور وہ ہل نہ پائے، یہ بیر اسے آنکھ جھپکتے میں چٹ کر جائیں۔ یہ کالا جادو ہے بالک، کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ مگر کیا کروں، تیرے بھاگ ہی خراب ہیں، دھرم کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ ارے شکتی ہی دھرم ہے، مایا شکتی ہو یا کایا شکتی، اس کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا دے گا تیرا دھرم تجھے؟ کیا بگاڑ لے گا تیرا دھرم میرا گیان مہان ہے۔ چاند خان پر تیرا جادو کیوں نہ چلا؟ ان کا کچھ کیوں نہ بگاڑ لیا تو نے؟ اس تعویذ کے پاس جاتے ہوئے تیری جان کیوں نکلتی تھی بھوریا چرن؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ مکروہ ہنسی ہنس پڑا۔ وہ کہاں جیتا ہے، 60-70 اور لے مرا اپنے ساتھ۔ مجھے اس مزار پر جانے دے، پھر تیری شکتی دیکھوں گا۔ خطرناک راستے بند کرنا بھی عقل مندی ہے، اور عقل بھی ایک شکتی ہوتی ہے باولے۔ اب بھی مان لے، میرا چھوٹا سا کام ہے، بہت چھوٹا سا، اس کے بدلے تجھے جو کچھ ملے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھاگن دوار پہنچا دے مجھے، بس ایک بار ہی بھونا ہے من میں، بدلے میں تجھے بتا دے کیا چاہیے، جیون بھر کا سکھ،
शांति, धन दौलत के ढेर, संसार झुका दूंगा तेरे चरणों में, जो मांगेगा दूंगा, बोल के तो देख। भूरिया चरण, इतना कुछ है तेरे कब्जे में? इससे भी ज्यादा बालक, इससे भी ज्यादा। भूरिया चरण ने जीवन भर किया है, सारी उम्र ज्ञान लेने में बिताई है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चरणों की धूल फांकी है, और अब समय आ गया है कि वो किसी खुश आइंद ख्याल में खो गया। फिर चौंक कर बोला, हटो रे हटो, उसके पास से आ बचा। नीचे उतरा और अचानक मैं जाले की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। मकड़ियाँ वापस चली गई थीं। भूरिया चरण, इतना कुछ है तेरे कब्जे में, और तू सीढ़ियाँ चढ़कर पीर फागन के मज़ार तक नहीं जा सकता? उसके लिए तुझे किसी और का सहारा चाहिए। मैंने तंजिया कहा और उसका चेहरा आग हो गया। ये तेरे सोचने की बात नहीं है भूरिया चरण। तेरा इल्म गंदा है, सिफली है, नापायदार है, और वो एक पाक बुजुर्ग का मज़ार है। मैं नहीं जानता कि तू वहाँ क्यों जाना चाहता है, लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ, तेरा नापाक वजूद इस पाक जगह नहीं जाना चाहिए। कम से कम मैं इसका ज़रिया नहीं बनूंगा। हम मुक़द्दस जगहों का एहतराम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा करते हैं। वो तैश के आलम में खड़ा हो गया। हैरे कुत्ते की पूंछ, अरे तेरी टेढ़ तो हम ऐसी निकालेंगे कि याद रखेगा। जा मर, भाग जा यहाँ से, अपनी जिद के मज़े चख। ठीक होगा, खुद ठीक होगा। अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा, मैंने कहा, और भूरिया चरण दंदनाता हुआ वहाँ से निकल गया।